बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वाक़या करबला के एक बहुत लतीफ़ एहसास से करना था जो कि मुझे बहुत पसंद है कि कोई वक्त नहीं होता कबूलियत का। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत हुर इब्ने यजीद अल रियाही। रियाह कबीले से इनका ताल्लुक था और ये करबला में यजीद के सरदारों में से एक सरदार थे। इनके ज़िम्मे काम ये लगाया गया कि वो हज़रत हुसैन या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने से रोकें रास्ते में। बहरहाल इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को रोक लिया और कूफा जाने से मना कर दिया। यहाँ पे जब हज़रत इमाम हुसैन को पता चला कि हुर और उसके घोड़े प्यासे हैं तो आप इमाम ने उनको पानी पिलाया और उनके घोड़ों को भी पानी पिलाया। जब इमाम ने इजाज़त चाही कि उनको कूफा जाने दिया जाए तो हुर ने मना कर दिया। बहरहाल इमाम ने फरमाया कि हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। जब ये बात सुनी तो हज़रत हुर इब्ने यजीद अल रियाही ने कहा कि काश मैं भी आपकी माँ के बारे में कुछ कह सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी माँ कौन है। ये पहला फिक्रा था जहाँ से हुर का स्टेशन तब्दील करने का पता चलता है। बहरहाल जब रात को खैमों से पानी की आवाज़ें आईं, बच्चों की रोने की आवाज़ें आईं तो हुर बहुत परेशान हो गए और अगले दिन उन्होंने इमाम की इमामत में नमाज भी अदा की और फिर वो इमाम से जाकर मिल गए और इमाम ने फरमाया कि तुमने दोज़ख की बजाय जन्नत का जो है वो तुमने दोज़ख की बजाय जन्नत को चुन लिया या जन्नत का इंतखाब कर लिया। यानी उस माहौल में मैंने ये आपको एक लतीफ़ सा या छोटा सा किस्सा क्यों सुनाया, वो इसलिए कि पाकिस्तान के घटा टोप अंधेरे में, पाकिस्तान की घटा टोप जो अदालती तारीकी है या अंधेरा है, उसमें एक रोशनी की किरण यानी हुर इब्ने यजीद अल रियाही को ज़हन में रखें। वो पेशावर हाई कोर्ट है। यानी जब आप लोग नौकरियों की परवाह नहीं करते, जब आप लोग किसी फ़ोन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जब आप लोग व्हाट्सएप पे फैसले नहीं करते, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नौकरी चली जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जान चली जाएगी। तो फिर जान तो आनी जानी है। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। किसने यहाँ पे रहना है? तो मामला था ख़वातीन की खुसूसी नशिस्तों का, जो पाकिस्तान के गलीज़ तरीन शख्स इस वक्त जो बन चुके हैं लोगों की नज़रों में सिकंदर सुल्तान राजा। जिस तरह चोरी का माल बांटते हैं चोरों में, उसी तरह पीटीआई की खुसूसी नशिस्तें वो PMLN पीपल्स पार्टी, MQM और फजल रहमान में बांट दी, क्योंकि इनकी हिस्ट्री भी गिद्धों की है। ये गिद्ध हैं, ये पॉलिटिकल वल्चर्स हैं, ये सियासी गिद्ध पहले ही इंतजार में बैठे थे। और फरोग नसीम जैसा शख्स जिसको मैं बड़ा जो है वो नीट एंड क्लीन समझता था और उनकी मेरे दिल में बड़ी इज्जत थी, लेकिन जाहिर है आपको भड़वों के दलाल भड़वे ही होते हैं। फरोग नसीम पहुंचा हुआ था इलेक्शन कमीशन में कि हमें भी सीटें दी जाएं, जिनकी 18 सीटें जाली हैं और नकली हैं, उनकी बिना पे वो भी पहुंचा हुआ था। इसके अलावा फारूक एच नायक पहुंचा हुआ था, पीपल्स पार्टी की तरफ से रजा रुबानी पहुंचा हुआ था, और पाकिस्तानी कानून की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दलाल खानदान तारड़ आजम तारड़ पहुंचा हुआ था कि ये लूट का माल हमें दिया जाए। बहरहाल पीटीआई ने आज हस्बे साबिक और हस्बे मामूल
پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی اور پشاور ہائی کورٹ نے مختصر سماعت کے بعد پہلے تو درخواست کو منظور کیا اور پھر 1 دن کا سٹے دے دیا کہ ابھی وہ جو لوٹ کا مال ہے وہ یہ خواتین ان پارٹیوں کی ان کو حلف لینے سے منع کر دیا گیا ہے کہ یہ حق جو ہے وہ ابھی تک ان کا نہیں بنتا، لہٰذا ان کو حلف لینے سے روک دیا گیا۔ تو میں نے آپ کو حر علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا قصہ سنایا اور اس کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کی پورے پاکستان میں عزت دیکھیں، آپ پشاور ہائی کورٹ کا اعتبار دیکھیں کسی بھی جو ہے نا وہ نقطہ نگاہ سے، تو آپ کو پشاور ہائی کورٹ وہ سر فہرست نظر آئے گی۔ اور اگر ہر کوئی اپنے حلف پہ سٹینڈ لے لے، اگر ہر کوئی قانون کی حکمرانی پہ سٹینڈ لے لے، تو آپ پھر دیکھ لیں اور کون کیا کر سکتا ہے۔ جب اللہ پاک آپ کا کچھ نہ کرنا چاہیں تو کون کیا کر سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زندگی کی سب سے محافظ وہ موت ہے، جب آپ کو آنی ہے تو آنی ہے، جب نہیں آنی تو نہیں آنی۔ تو بہرحال یہ میں نے کو ریلیٹ کیا وہ لطیف سا احساس کہ جب حضرت حر نے ان حالات میں اس تاریکی میں گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لائن کے اس طرف کھڑے ہو گئے۔ پشاور ہائی کورٹ کو یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے ہر موقع پر ایڑ لگائی اور لائن کے پی ٹی آئی کوئی بھی مسئلہ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق انصاف اور قانون کے ساتھ ہے۔ اس دباؤ کو مسترد کرنا ہے جو کچھ لوگ اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ کئی دفعہ اس دباؤ کو مسترد کر چکی ہے۔ میں نے ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ بیرن ڈی مونٹسکو یا مونٹسکیو بھی پڑھتے ہیں، یہ وہ پہلے شخص تھے، پہلے فلسفر تھے جنہوں نے اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ پیش کیا تھا کہ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے وہ اختیارات کی تقسیم ضروری ہے۔ ہر شعبے کے، ہر محکمے کے، ہر شخص کے اختیارات وہ ڈیفائنڈ ہوں، تب جا کر وہ معاشرہ چل سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سناتے چلوں۔ ایک لڑکے کے لیے ایک دوسرے خاندان میں رشتے کے لیے گئے تو لڑکی والوں نے نیچرلی پوچھا کہ لڑکا کیا کرتا ہے، تو لڑکے والوں نے جواب دیا کہ جی ہمارا بیٹا وہ صدر پاکستان ہے، ہمارا بیٹا وزیر اعظم پاکستان ہے، ہمارا بیٹا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہے، ہمارا بیٹا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ہمارا بیٹا پاکستان کا وزیر داخلہ ہے، ہمارا بیٹا پاکستان کا وزیر خزانہ ہے، ہمارا بیٹا پاکستان کا وزیر خارجہ ہے۔ تو لڑکی والے سن کر بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لڑکے والوں نے جواب دیا کیونکہ ہمارا بیٹا فوج میں افسر ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ میں آپ کو 1969 میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، بریگیڈیئر صدیق سالک ڈی جی آئی ایس پی آر 1969 میں وہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان، اس وقت یحییٰ خان صدر تھے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اس کے علاوہ فوج کے کمانڈر ان چیف تھے اور فوج کے سپریم کمانڈر تھے۔ یہ 1969 کی بات ہے۔ لہٰذا مشرقی پاکستان وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان کے حوالے تھا، جو انتہائی شاندار، انتہائی حلیم اور انتہائی عاجز جنرل تھے اور بات کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، معاملات سلجھانے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن ایک ایک منٹ اور ایک ایک گھنٹے بعد ان کو راولپنڈی کی طرف دیکھنا پڑتا تھا، ان کو احکامات لینے پڑتے تھے۔ اگر صاحبزادہ یعقوب خان کو ان کی اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا جاتا، ان کے پاس پورے اختیارات ہوتے تو وہ معاملات کو کافی حد تک بہتر کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں پہ کیا چل رہا تھا؟ یہاں پہ چل رہا تھا ون مین شو۔ یہاں پہ کیا چل رہا تھا کہ ہم عقل کل ہیں۔ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم عقل کل ہیں۔
آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ عقل کل ہیں، چیف آف آرمی سٹاف وہ عقل کل ہیں، چیف الیکشن کمشنر وہ عقل کل ہے، باقی کسی عوام کی سننا یا لوگوں کی سننا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، عام بندہ کیا سوچ رہا ہے، عام بندہ کیا کہہ رہا ہے، تو آپ نے آگے سے یہی جواب دینا ہے کہ بیٹا فوج میں افسر ہے لہذا وہ ہر چیز ہے۔ میں نے آپ کو 1969 کی مثال دی اور یہ بک ہے، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کہ یحییٰ خان تمام جو طاقت تھی، تمام جو اختیار تھا وہ یحییٰ خان کی ذات میں مرتکز ہو چکا تھا، یحییٰ خان کی ذات میں اکٹھا ہو چکا تھا، اس لیے کوئی کچھ نہیں کر پاتا، اور یحییٰ خان یہاں جسموں پہ وسکی انڈیل کے، شرابیں انڈیل کے وہ زبان سے چاٹ رہا تھا، اسے کافی ٹائم لگتا تھا پورے جسم سے شراب چاٹنا، آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل کام ہے، بڑا محنت طلب کام ہے، تو وہ یہ کام کر رہا تھا، اور ادھر کیا ہو رہا تھا، ادھر یہ یعنی آپ حالات دیکھ لیں۔ ابھی شکر ہے کہ ہمارے پاس شیخ مجیب جیسا اپنے جو ہے وہ عزائم رکھنے والا بندہ نہیں ہے، ورنہ پاکستان کے معاملات 8 فروری کے بعد آپ کے سامنے ہیں کہ کس کو مینڈیٹ ملا، چوری کس نے کیا، مسلط کس کو کر دیا گیا۔ اب یہ ساری ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کر لینی ہے کہ ایک شخصیت میں جب سارے اختیارات جمع ہو جائیں۔ عمران خان سے گزار یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا جو بدلہ ہے یا انصاف ہے اس کا 40 سال کم از کم یا 42 سال انتظار کریں، کیونکہ آج سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ سنایا، بلکہ رائے دی کہ وہ فیصلہ تو وہی تھا، بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، بھٹو صاحب جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن انہوں نے رائے یہ دی کہ بھٹو صاحب کو وہ بہتر ماحول نہیں دیا گیا، بھٹو صاحب کو جو ہے نا وہ قانونی حق نہیں دیا گیا، دفاع کا حق نہیں دیا گیا۔ یہ مختصر فیصلہ اللہ خیر صلاح جو قاضی فائز عیسیٰ آنے کے بعد پہلے دن سے آج تک جو ڈرامہ رچا رہے تھے، جو ڈرامہ لائیو آ رہا تھا، ساز بھی کبھی بہو تھی یا ارطغرل غازی، وہ تماشا جو پی ٹی وی پہ چلتا رہا، اس کا یہ نکلا ہے کہ جی وہ فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ یہ بھٹو صاحب کو اور جو بندے جن زندہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جاسمین راشد، سرفراز چیمہ، صنم جاوید، عمران ریاض، اسد طور، ان لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو زندہ ہیں، ان کے بارے میں آپ قاضی صاحب سے نہ پوچھیں، کیونکہ قاضی صاحب نہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ واش روم جاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ نہاتے ہیں، وہ صرف جو ہے عبادت اور تقوی ان کی جو ہے نا وہ ہے، لہٰذا یہ چیزیں وہ قاضی صاحب نہیں کرتے۔ ہاں اگر پی ڈی ایم کو فائدہ دینا ہو، طاقتوروں کو فائدہ دینا ہو، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ آج قاضی صاحب میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہیں کہ ضیاء صاحب کا کیا کردار تھا، لیفٹیننٹ جنرل فضل حق کا کیا کردار تھا، اس وقت کے کور کمانڈرز کا کیا کردار تھا، یہ بات قاضی صاحب نے نہیں کی۔ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جی بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور یہ عمران خان کو اب 42 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ قاضی صاحب کے سامنے 72 گھنٹے وہ سماعتیں ہوئیں اور سزائیں ہوئیں، اور وہ تیز گام کی رفتار سے اسلام کی تاریخ کا پہلا فیصلہ عدت کا وہ ان کے خلاف ہوا، اس سے قاضی صاحب کو کوئی غرض نہیں ہے۔ قاضی صاحب کے آج کے فیصلے کا مطلب تھا کہ عمران خان 42 یا 45 سال انتظار کریں، پھر میرے قسم کا کوئی شو منٹی آئے گا، میرے قسم کا کوئی ڈیشی آئے گا، میرے قسم کا کوئی اپنے آپ کو وہ جو ہے نا ہیرو پورٹریٹ کرنے والا آئے گا، تو وہ یہ کیس نکالے گا اور پھر چوڑا ہوگا کہ جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ورنہ یہ چیف جسٹس صاحب وہ زندوں کے چیف جسٹس نہیں ہیں۔ اور ان کو یہ بھی بتا دوں کہ جس بھٹو کا وہ فیصلہ کر رہے تھے اور جس جو ہے نا بلاول صاحب کے سنائے آنسو بہ رہے تھے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بتانا تھا کہ پارلیمنٹ میں وہ ایک ہیں ضیاء کی باقیات جنہوں نے اس وقت مٹھائی کی دکانیں خالی کی جو ہے نا بھٹو کی پھانسی پہ، جو ضیاء کے روحانی بیٹے تھے، ضیاء کا اصلی بیٹا اعجاز الحق بلاول، یہ سارے پارلیمنٹ میں ایک ہیں۔
زرداری کو ووٹ دے رہے ہیں، شہباز شریف کو ووٹ دے رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ اپنی جو ہے نا ادھر عدالت کا، لوگوں کا وقت بھی ضائع کرتے رہیں، پیپر بھی کالے کرتے رہیں، سرکاری کاغذ بھی ضائع کرتے رہیں، وہ ادھر موج میں ہیں۔ ان کا کون سا بھٹو اور کون سا بھٹو کو کیسے لٹکایا؟ زرداری کا، اس کے بیٹے کا، اس کی اولاد کا بھٹو کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یعنی وہ تو پکی پکائی دیکھ پہ آئے ہیں، اور انہوں نے تو شکر کیا ہے کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی، بے نظیر جو ہے نا وہ قتل ہوئی کہ ان کی کوئی دال گل رہی ہے، ورنہ ان کو لگڑوں کو کون پوچھتا؟ تو قاضی صاحب کو بتانا تھا کہ انہوں نے ٹائم ہی ضائع کیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ میں سارے موجیں کر رہے ہیں، اعجاز الحق وہی ہیں، نواز شریف وہی ہیں، شہباز شریف وہی ہے، زرداری وہی ہے، سارے چودھری ظہور الہی کی اولاد وہی ہیں جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں، اور جنہوں نے وہ جناح پارک پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نواز شریف نے کہ بے نظیر یہاں پارک بنانا چاہتی ہے، اس جگہ کو نشان عبرت ہونا چاہیے، یہ نواز شریف نے کہا تھا۔ آپ ان لوگوں کے دین اور ایمان کی بات کرتے ہیں۔ وہ رمز کلارک کا کال نہیں بتایا کہ ان کے آگے ڈالر پھینکے اور ان سے مال لے لیں؟ ان کو آپ اقتدار دیں، جو مرضی کر لیں، کوئی لڑکانے کی سڑکوں پہ گھسیٹے، کوئی دھرتی کا ناسور، کوئی ضیاء کی اولاد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور قائد فائد عیسیٰ صاحب، آپ نے پی ٹی وی کا ٹائم ضائع کیا، ایئر ٹائم ضائع کیا، اپنا ٹائم ضائع کیا۔ اگر زندوں کی طرف تھوڑی نظر کرم کر لیں، یہ جو 8 فروری کو لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، یہ جو سب سے بڑا بنیادی انسانی حق متاثر ہوا ہے، اس پہ کچھ اگر کر لیں۔ لیکن ہاں، آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، آپ کو کیا پتا، آپ تو جو ہے نا وہ متقی آدمی ہیں۔ پی ایس ایل کی عمران خان کو یہ بتانا تھا کہ وہ 40 سال انتظار کریں۔ پی ایس ایل کی جتنی بھی اسٹیڈیم کی خالی نشستیں ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان، ان میں بانٹ دی جائیں گی جتنی بھی خالی سیٹیں ہیں، چاہے وہ 1000 ہیں، چاہے وہ 1500 ہیں، چاہے جتنی بھی ہیں، یعنی جتنی بھی گراؤنڈوں میں خالی نشستیں پڑی ہوتی ہیں وہ ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ یہ بے شرم، یہ بے غیرت، یہ لے بھی لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی صدر، کوئی نیب صدر، کوئی چپڑاسی، کوئی نیب قاصد، کوئی اردلی، کوئی ٹلی بجانے والا کہیں پہ اس کو ملازمت، حالانکہ پہلے بھی یہ بیوروکریسی میں رہ کے وہاں بھی اس نے بیڑا غرق کیا ہوگا۔ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کر لیں کہ یہ اس نے کن کن عہدوں پہ کام کیا ہے اور کس طرح کام کیا ہوگا اس بغیرت نے، جو اس نے فارم 45 جو ہے وہ اس نے لوڈ کیے ہیں، جو پلے وے کے بچے بھی میمز بنا رہے ہیں، جس طرح وہاں جو رزلٹ کو ٹیمپرڈ کیا گیا ہے۔ بہرحال اب پی ایس ایل کی ساری خالی نشستیں وہ ان کو دینے کی، پی ڈی ایم کے کت خانے کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ سکندر سلطان راجہ کا عقیدہ ہے کہ خدا خوش ہو یا نہ ہو، اس کا پیغمبر خوش ہو یا نہ ہو، پی ڈی ایم کو، نون لیگ کو میرے ساتھ خوش ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، مولانا کو، کیونکہ جب میں مروں گا، جب میرے اوپر منو مٹی آ جائے گی، تو اس کا خیال ہے کہ فرشتے مجھ سے ان پارٹیوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے ان کی کتنی چاکری کی تھی، تب میری بخشش ہوگی، ویسے میری بخشش نہیں ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا، لائک کر دیں، کومنٹس کر دیں، اور اس ناچیز کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔